तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसियत के साथ आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो तमाम जहानों के लिए रहमत, हिदायत और बशीर व नज़ीर बनाकर भेजे गए। मोहतरम सामीन, जैसा कि हम सबको ये मालूम है कि ये अरबी तकवीम का 12वां महीना है, यानी आखिरी महीना है, जिसको हम ज़िलहिज्जा कहते हैं, और ये हज का महीना है। बहुत सारे लोग इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत करते हैं और हज को जाते हैं, और बहुत सारे लोग इस महीने की 10 तारीख को अल्लाह की रज़ा और उसके कुर्ब को हासिल करने के लिए कुर्बानी जैसा अमल अंजाम देते हैं, जिसको उज़हिया या कुर्बानी कहा जाता है। लिहाजा इसी मुनासिबत से चंद बातें आपके सामने रखूँगा जो कि माशरे के अंदर फैला हुआ है, और इस इबादत जो कुर्बानी जैसी अजीम इबादत है, इस इबादत में लोग बेराह रवी के शिकार हैं, और इन तमाम बेराह रवी का शिकार दर हकीकत अवामुन्नास उलमा को करार देती है। उलमाए कराम को बताती है कि वो इसके मुजरिम हैं जो हम लोग परेशान हैं। लेकिन अवामुन्नास की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर उन्हें सही बात बताई जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसमें बंद हो जाते हैं, कैद जैसा महसूस करते हैं, और फिर वो अपनी मनमानी करते हैं, और अपनी मनमानी करने के साथ साथ ये भी कहते हैं कि उलमाए कराम की गलती। लेकिन उलमाए कराम जब उनको बताएं कि किताब और सुन्नत का मसला ये है, तो उसको कबूल करने को तैयार नहीं। तो इस बेराह रवी के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखूँगा जो कुर्बानी के मसाइल में से हैं और कुर्बानी के मकासिद में से। इसका मुख्तसर फ़लसफ़ा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से आज़माया, और अल्लाह तबारक व तआला की इस आज़माइश में वो कामयाब हुए। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह उनको आज़माया, वो अल्लाह तबारक व तआला की आज़माइश में कामयाब हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको लोगों का इमाम बनाया, उन्हें वो इज़्ज़त, मर्तबा और फजीलत दी अंबिया कराम में, जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं मिला। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लोगों का इमाम बनाने के साथ साथ आपके बाद आने वाले तमाम अंबिया कराम और रसूल को आपकी औलाद में शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़, याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया और रसूल आए, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आलो औलाद में शुमार होते हैं। तो ये अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी यानी फजीलत, रुतबा और मर्तबा अता कर दिया। इसी में से एक आजमाइश उनकी थी कि उन्होंने, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कहा कि आप अपने बेटे को ज़िबह कर दें, मेरे राह में, अल्लाह के रास्ते में उनको ज़िबह कर दें। तो ये काम जब वो करने चले तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें रोक दिया, और रोकने के बाद कहा कि मैंने ये आपका इम्तिहान लिया था, तहकीक कि आपने ख्वाब को सच कर दिखाया, लिहाजा ये अब सुन्नत हो गई कि लोग अल्लाह के रास्ते में जानवर कुर्बान करेंगे और अल्लाह का तकर्रुब हासिल करेंगे, और ये चीज़ वो फ़दैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम। इस चीज़ को हमने आने वाली उम्मत में रख दिया, यानी आने वाली अब क़यामत की सुबह तक जो भी उम्मत आएगी, उस उम्मत में ये रस्म मौजूद रहेगा। इसलिए बहुत सारे मज़ाहिब अपने आप को इस्लाम से बालातर समझते हैं। किस मामले में? कदीम होने के मामले में। तो अगर उनके अंदर कुर्बानी का रस्म मौजूद है तो फिर ये समझा जाएगा कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद की उम्मत में से, वो उनसे कदीम नहीं है।
جیسے کہ ہندوازم کے اندر بلی کا رسم ہے، یज्ञ کا رسم ہے، اہل کتاب کے یہاں بھی قربانی کا رسم موجود ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی امت میں ہے. ابراہم کہا گیا، کہیں ابراہیم کہا گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس طرح سے مختلف نام انہیں دیا گیا ہر مذاہب میں، اور اس کام کو کیا گیا. ساری مذہبیں ان کے بعد ہیں، کوئی بھی مذہب اسلام سے پرانا نہیں. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے، یعنی دین ہے جو سب سے پرانا ہے. اور یہ کب سے ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں. اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ نے چاہا اس دین کو نافذ کر دیا. جب سے اللہ نے چاہا اس دین کو نافذ کر دیا. انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات پیدا تھے. جناتوں کی، یعنی جس طرح ہم انسان رہ رہے ہیں اسی طرح جنات رہتے تھے، اور کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی جو اللہ کے حکم کو مانے. ان پر بھی اسلام ہی دین نافذ تھا، کوئی اور دین نافذ نہیں تھا. ان پر بھی اسلام کا ہی دین نافذ تھا. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن سورہ آل عمران جب آپ پڑھیں گے، سورہ ہجر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں مل جائے گا اللہ نے یہ بات کہی کہ تم سے پہلے ہم نے جنوں کو پیدا کیا اور ان میں بھی رسولوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، ان میں بھی میرے آئے. یعنی جنوں میں بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کو بھی اللہ کی کتاب ملی، انہیں بھی شریعت دی گئی. تو ان کا اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ سب کا دین ایک ہے، سب کا دین ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی پسندیدہ ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی ادیان ہے وہ سب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. تو یہ ایک نقطہ سمجھ لیجئے. دوسرا نقطہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بتایا وہ سورہ حج کی آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اب دیکھیے، اس سے پہلے اللہ نے اس بات کو بھی کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. کیا کہا؟ ہم نے ہر امت میں اللہ کے قریب ہونے کے لیے منسک یعنی حج کے طریقے مقرر کیے، قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں ہر امت میں اللہ سے قریب ہونے کے لیے. اور یہی کہ جو بھی اللہ نے تمہیں بہیمۃ الانعام میں سے رزق دیا ہے ان جانوروں کو تم اللہ کا نام لے کر کھاؤ اور اسی کے فرما بردار رہو. یہ اللہ نے ہر امت میں قائم کیا. تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں جتنی بھی امتیں آئیں ان سب میں اللہ نے کچھ طریقے مقرر کیے تھے. خاص کر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں اس میں یہ چیز واضح ہے. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے گوشت اور خون تم اللہ کو نہیں دیتے. یعنی اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جن جانوروں کو، چوپایوں کو یا پرندوں کو تم جو اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہو ان کا گوشت اور خون اللہ نہیں مانگتا تم سے. کیا مانگتا ہے؟ ینالہ التقوی منکم. اس تقوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تم واقعی اللہ رب العالمین کے لیے کتنا زیادہ مخلص ہو. انسان اپنے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے محنت پر محنت کرتے جاتا ہے، پورے اپنے جسم کو تھکا دیتا ہے. لیکن اللہ کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے لیے 5 وقت کی نماز ہے جو بڑی مختصر اوقات ہے، اس میں اس کے جسم تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کس چیز میں؟ اپنے کام میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے کہاں تھکا ہوا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے لیے تھکانا یہ اللہ کے تقوی میں شمار ہوگا. اللہ کے لیے اپنے کاموں میں سے وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا تقوی شمار ہوگا. اگر انسان اس معاملے میں کمزور ہے تو دنیا کا جتنا بڑا بھی کامیاب انسان ہو آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنے تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اپنے روزگار بنانے کے لیے، گھر، مکان، بلڈنگ، بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ ہماری ضرورتوں میں شامل ہے، اور ان ضرورتوں کو بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
آسمان اور زمین کے اندر جتنے بھی چوپائے ہیں یا جاندار ہیں جو چل پھر رہے ہیں، جن میں روح ہے، ان سب کے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ہم لوگ اپنے اوپر لے لیے ہیں، اور جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیے۔ لیکن جو ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ نے کہا کہ مرنے سے پہلے تک ایک انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہے، پیسے کی صورت میں جس چیز میں، رزق کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہوتا ہے، رزق کا مطلب ہر اعتبار سے جو اللہ آپ کو دیا ہے وہ سب اللہ کا رزق ہے۔ اس میں سے جو چیز بھی ہے آپ کو پہنچا دی جائے گی، اس کے بعد ہی آپ کو موت آئے گی، یعنی موت اس پر سبقت نہیں کر سکتی۔ اتنا زبردست اللہ نے انتظام کیا ہے، لیکن ہم اس بات کی اس گہرائی کو نہیں سمجھتے۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ قربانی کا مقصد تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ قربانی سے مراد کیا ہے کہ اس کے لیے عربی میں لفظ اضحیہ استعمال ہوتا ہے۔ اضحیہ کہتے ہیں جانور کی قربانی کرنا، خون بہانا، اور اردو میں لفظ قربانی استعمال ہوتا ہے۔ قربانی یہ قربان سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے آپ اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کے نزدیکی اور اللہ کی قربت کو حاصل کریں، وہ چیز قربانی میں شامل ہوتی ہے۔ خواہ وہ جانور کا ذبیحہ ہو، خواہ وہ دولت کا یعنی فراوانی ہو جو آپ اللہ کے لیے دیں اللہ کے راستے میں، یا آپ کا کوئی جائیداد ہو، کوئی حصہ ہو جس کو آپ اللہ کے راستے میں وقف کر دیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قربانی میں شامل ہوتی ہیں، اللہ کی قربانی میں جو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل مقصد ہے۔ تو اس عموم کے اعتبار سے اللہ نے جو دیگر امتوں کو اور ہمارے اوپر جو چیزیں نافذ کی، وہ ایسا نہیں کہ یہ گائے، بیل، اونٹ، بکری اور دمبا جس کو بھیڑ کہتے ہیں، انہی جانوروں کی قربانی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پرندوں کی بھی قربانیاں پیش کی گئی ہیں اللہ کے پاس۔ ایسے جانوروں کی بھی قربانیاں پیش کی گئی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں غیر مانوس ہے، جیسے کہ ہرن کی قربانی، نیل گائے کی قربانی۔ جب آپ دیگر مذاہب کی کتابوں کو پڑھیں گے تو دیگر مذاہب کی کتابوں میں جیسے تورات، انجیل، زبور میں، وید میں، گیتا میں، یا اور بھی دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں، اس میں آپ کو گائے بیل کے ساتھ ساتھ، اونٹ کے ساتھ ساتھ ہرن کی اور نیل گائے کی قربانی کا بھی ثبوت ملے گا۔ تو یہ ہے قربانی کا مقصد۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ تو یہ مسئلہ اللہ نے واضح طور پر آپ کو سمجھا دیا۔ اب یہاں کچھ مسئلہ آتا ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اور جس کی سمجھنے میں ہم بہت زیادہ بے راہ روی کے شکار ہیں۔ اس تعلق سے جب یہ ایک عبادت ٹھہرا تو شریعت نے، ہماری شریعت محمدیہ نے اس کے کچھ اصول متعین کی، اور اس اصول کے تحت اگر کوئی اپنی قربانی کو کرتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کی قربانی تقوی کے اندر شمار ہوگی، اللہ کے تقوی اختیار کرنے میں شمار ہوگی۔ اور اگر اس قربانی کو اس طرح نہیں ادا کرتا ہے یا جانور کی قربانی کو، تو پھر وہ تقوی والی قربانی شمار نہیں ہوگی، تقوی والی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ تو اس کے مسائل میں سے چند مسائل کیا ہیں جو ہم آپ کو بتا دیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ جیسے کہ قربانی کے متعلق کہ قربانی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ تو قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قربانی کا طریقہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور یہ سنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قربانی کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، لہٰذا ہم کرتے ہیں۔ تو اس آدمی نے دوبارہ پوچھا، تیبارہ پوچھا، تو انہوں نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، تیسری مرتبہ اتنا اضافہ کیا کہ جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اسے ہمیں کرنا سنت ہے۔ تو علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو
کرنا ضروری میں سے ہے اگر آدمی کے پاس استطاعت ہے جانور خریدنے کی تو۔ اگر جانور خریدنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کو جانور ہی قربان کرے گا تو قربانی کا ثواب ملے گا، شریعت نے ایسا نہیں کہا۔ آج ہم بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اس پر بھی مسئلے آئیں گے کہ بھینس کی قربانی۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی کسی جانور کو قربان کرنے کا اللہ کے لیے ارادہ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کے چاند ہو جانے کے وقت سے لے کر یوم النحر تک، یعنی 10 تاریخ تک، جو کل ہے، آج نہیں، آج 9 تاریخ ہے، آج کا دن یوم عرفہ ہے، اور اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے یا اٹھ گیا ہے وقت پر، اسے چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھے، نہ چھوڑے۔ تو یہ ہے، اور کل 10 تاریخ ہے جس کو یوم النحر کہا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، یعنی 10 تاریخ تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال کو، ناخن کو، زیر ناف بال کو، بغل کے بال کو صاف کر لے۔ اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اگر نہیں کر رہا ہے، وہ کٹا لیا مثلاً، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ اتنی بڑی ثواب سے محروم ہو جائے گا کہ اس کو حکم دیا گیا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ بھی، اگر ارادہ نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اپنے بال کو، ناخن کو اور زیر ناف بغل کے بال کو چھوڑے رکھے اور 10 تاریخ کو صاف کر لے تو اسے 1 جانور قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب آپ بتائیے کون سا جانور قربان کرنے کا اس کو ثواب دیا جائے گا؟ گائے، اونٹ، بیل، بھیڑ، بکری، کس جانور کا؟ شریعت میں یہ متعین نہیں کیا۔ شریعت نے کہا اسے 1 جانور قربان کرنے کا ثواب دیا جائے۔ تو آپ کو جانور قربان کرنے کا ثواب بھینس ہی قربانی کر کے لیجئے گا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اپنے بال اور ناخن اور بغل کے بال، زیر ناف بال، سر کے بال کو صاف کر دیجئے گا، تب بھی آپ کو 1 جانور قربان کرنے کا ثواب شریعت نے مقرر کر دیا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی عظیم بات ہے، اور یہ کتنا عظیم نقطہ ہے جس کے طرف لوگ ذہن نہیں لاتے ہیں، بس بے راروی کے شکار ہیں، ریاکاری میں مست ہیں۔ اپنے طور پر وہ قربانی کر رہے ہیں، میں نے جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ان کو ارے لاکھ روپے۔ تو یہ ہے اسلام میں قربانی کا مقصد، جو غیر مسلم بھی اس کا غلط تصور لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس میں جان بہانے کا، کیا مطلب ہے اس میں خون کرنے کا۔ تو ان کا الگ جواب ہے، لیکن مسئلہ یہاں کیا ہے کہ خون ہی بہانے سے آپ کی قربانی ہوگی، ایسا شریعت نے نہیں کہا ہے۔ یہ آپ کہتے ہیں اور آپ لوگوں کا تصور ہے، یعنی غیر مسلمانوں میں وہ لوگ جو غیر تعلیم یافتہ ہیں یا انہوں نے قربانی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، ان کے نزدیک ہے کہ بغیر خون بہائے قربانی نہیں ہوگا۔ یہ ان کا مسلک ہے، شریعت کا مسلک نہیں ہے۔ واضح ہو گئی؟ اب اسی میں آپ جان لیجئے کہ یہاں پر ایک بات اور آ جاتی ہے۔ کیا آ جاتی ہے؟ کہ ہمارے کچھ علماء جو کتاب اور سنت سے قریب تر نہیں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ قربانی وہ کرے گا جو زکوٰۃ دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ شریعت نے یہ بات نہیں کہی ہے، یہ آپ اور ہم متعین کر رہے ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ جو بھی جانور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، اور جو جانور خریدنے کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ یہ کام وہ کرے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اس کے لیے اس کو زکوٰۃ دینے کے نصاب کو پہنچے گا 52.5 تولہ سونا چاندی اور 7 تولہ سونا کے اتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا، تبھی وہ جا کر جانور خریدے، ایسا کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ اور جانور خریدنے کا بھی حکم نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جانور اگر آپ پھونس کر کے کریں تو زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے اندر کیا سوچ ہے اور شریعت کی سوچ کیا ہے، دونوں میں تفریق ہو گیا، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اسی طرح قربانی کا جانور کن عیبوں سے پاک ہو۔ قربانی کے مارکیٹ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے پاس جو جانور لائے جاتے ہیں تو اچھے موٹے تگڑے لائے جاتے ہیں، کیونکہ ایک معاشرے میں رسم چلی ہوئی ہے
کہ قربانی کا جانور اچھا تگڑا ہونا چاہیے، موٹا ہونا چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ تو اسی لیے جیسا بھی جانور ہو بس موٹا تگڑا ہو اس کو ذبح کر دو۔ تو ایسا نہیں ہے، قربانی کے لیے کچھ جانوروں کے شرائط متعین کی ہے کہ ان عیوب سے وہ پاک ہو۔ کن عیوب سے؟ کانا نہ ہو، یعنی کانا یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا کانا نہ ہو کہ اس کے کانا پن کو لوگ سمجھ رہے ہو، ظاہر ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ روشنی کا مدھم ہونا، وہ بھی کانا پن میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ پورے آنکھ کا ہی ختم ہو جانا، وہ بھی کانا پن میں آتا ہے۔ تو اس طرح کا نہ ہو، دوسری صورت میں نہ ہو۔ بیمار جس کا مرض ظاہر ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی لنگڑا کر چلتا ہو، موٹا تگڑا ہو لیکن لنگڑا کر چلتا ہو، بہت ہی کمزور جس میں گدا ہی نہ ہو، بھینگا جس کا بھینگا پن ظاہر ہو، اسی طرح کان کٹا ہو جس کا کان کٹنا ظاہر ہو۔ کان میں ہلکا پھلکا سوراخ ہو گیا، چھید ہو گیا یا ہلکا زخم لگ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن پورا کان ہی کٹا ہو یا آدھا کان کٹا ہو تو ایسا جانور بھی نہیں چلے گا۔ زبان کٹا ہوا جانور بھی نہیں چلے گا۔ گونگا جانور الگ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ زبان کٹ گیا، اس کی وجہ سے وہ گونگا ہو گیا، تو وہ جانور اس طرح کا جانور نہیں چلے گا۔ پاگل ہو یہ بھی نہیں چلے گا۔ دم کٹا ہو یعنی اس کا پورا دم ہی کٹ گیا ہو یا آدھا کٹ گیا ہو، ایسا جانور بھی نہیں چلے گا۔ سینگ کٹا ہو یہ بھی نہیں چلے گا، اور ناک کٹا ہو یہ بھی نہیں چلے گا۔ اور غیر دانتا ہو یعنی شریعت نے قربانی کے جانور کی ایک متعین عمر کی ہے، اس عمر کے نیچے اگر کوئی جانور ہے تو گرچہ دیکھنے میں موٹا تگڑا ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے کہا گیا ہے دانتا ہونا ضروری ہے۔ اور بھیڑ میں دانتا اور غیر دانتا دونوں چلے گا۔ بھیڑ کے علاوہ جو 3 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، بیل اور بکری، اس میں آپ کو دانتا لینا ضروری ہے۔ دانتا کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے مسنہ اور جزا، 2 لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مسنہ اور جزا کا۔ تو مسنہ اور جزا کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بکری دوسرے سال میں جب داخل ہو اور گائے تیسرے سال میں اور اونٹ جب چھٹے سال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دودھ کے دانت گر جاتے ہیں، آگے کے 2 دانت گر جاتے ہیں اور وہاں چوڑا اور بڑا دانت اگاتا ہے، تو یہ ہو گیا مسنہ۔ ایسے جانور اگر بکری 2 سال سے کم ہے، گائے 3 سال سے کم ہے اور اونٹ 4.5 سال کی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس کو مسنہ نہیں کہا جائے گا۔ اور جن کے دودھ کے دانت ابھی نہیں گرے، چاہے وہ گائے، بیل، بھیڑ، بکری، کوئی کسی کا بھی بچہ ہے اور ابھی اس کے دودھ کے دانت نہیں گرے ہیں، اس کو جزا کہا جاتا ہے۔ تو قربانی کے لیے 3 قسم میں مسنہ مانگا گیا، یعنی شریعت نے کہا کہ قربانی کے جانور جو 4 جوڑے متعین کیے گئے ہیں ان میں 3 مسنہ ہونے چاہیے، اور چوتھے میں رخصت دیا گیا کہ اس کا مسنہ اور جزا دونوں چلے گا۔ تو چوتھا کون سا جانور ہے؟ جس کے دودھ کے دانت باقی ہو تب بھی ہوگا اور نہیں باقی ہو تب بھی ہوگا۔ وہ کون سا جانور ہے؟ وہ ہے بھیڑ۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، وہ ہے بھیڑ، صرف اور صرف بھیڑ ہے۔ بھیڑ کے علاوہ بکرا بکری میں، اونٹ اونٹنی میں اور گائے بیل میں مسنہ مانگا گیا۔ اگر وہ نہیں ہے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ اگر کر دیے تو کھانے کے لیے گوشت ہے لیکن وہ قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ قربانی کے لیے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، یعنی کن جانوروں کی قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس تعلق سے دیکھیے ایک مسئلہ آتا ہے کہ قربانی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ انعام کے اندر 143 نمبر آیت میں کہا ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے تمہارے لیے متعین کیے گئے، من البقر اثنین و من الابل اثنین۔ اب آپ جب عربی گرامر پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ دیکھیے قرآن جو لکھا گیا ہے نا، لکھا قرآن کی لکھاوٹ، تو یہ قرآن کی زبان ہے اور قرآن چونکہ عربی میں لکھی گئی ہے اس لیے اس میں بھی بہت اعجاز کی بات ہے۔ اس کے لیے بھی علماء نے کتابیں تصنیف کی ہے، عربی گرامر موجود ہے، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ ایسی زبان دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے جتنی بھی زبانیں آئیں ان کے ایک حد ہے، 500 سال کے بعد وہ زبانیں کیا ہوئیں؟ ختم ہو گئی۔
لیکن عربی زبان ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی اسی طرح باقی تھی اور آج بھی باقی ہے۔ تو اب جب آپ عربی گرامر، عربی کتابوں کو پڑھیں گے تو قرآن کا ایک رسم الخط ہے، یعنی قرآن ایک طریقے سے تحریر کیا گیا ہے، اس تحریر کے مطابق اگر آپ قرآن کو اور ورڈ میں لکھنا چاہیں عربی میں تو وہ غلط تصور کیا جائے گا۔ اب جیسے دیکھیے قرآن کا ایک نقطہ آپ کو بتائیں کہ قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے، امرأت، امرأت، امرأتن کا مطلب عورت ہوتا ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن قرآن میں اس کو 2 طرح سے لکھا گیا ہے۔ ایک لکھا گیا ہے الف میم رے الف گول تا امرأت، اور ایک طریقے سے لکھا گیا ہے الف میم رے الف اور یہ والا تا، لمبا تا۔ تو جب اس طرح سے لکھا گیا تو دونوں کا معنی الگ ہو گیا، معنی الگ نہیں ہوا، مفہوم الگ ہو گیا۔ کیا الگ ہو گیا؟ امرأت گول تے والا، عام عورت، کوئی بھی عورت مراد ہے، لیکن جب لمبا تے کے ساتھ لکھا جائے گا تو مطلب وہ اپنے شوہر کے ساتھ مراد ہے، یعنی وہ عورت جس کا تذکرہ شوہر اور بیوی دونوں کا ایک ساتھ ہوا ہے۔ تو دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ جب کیا جائے گا تو لمبا تا لکھا جائے گا، گول تا نہیں لکھا جائے گا۔ اب آپ قرآن میں دیکھیے، ڈھونڈیے، اسی طرح ہے۔ جب قرآن میں پڑھیے گا امرأت لوط تو وہاں گول تا نہیں ہے، امرأت لوط، لمبا تا اور پھر لوط، یعنی لوط کی بیوی۔ تو یہ عربی گرامر کا، عربی رسم الخط کا طریقہ ہے۔ تو آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو وہاں بقرہ میں گول تا ہے، گول تا کا مطلب مؤنث مراد، گائے۔ لیکن جب آپ سورہ انعام کی آیت پڑھیں گے تو وہاں اللہ کہا وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، بقر، گول تا نہیں لکھا۔ تو جب بقر کا لفظ استعمال ہوگا عربی میں تو اس کے اندر مؤنث اور مذکر دونوں مراد ہیں۔ پھر اللہ نے مزید وضاحت کر دی من الاثنین، یعنی ان کے 2 جوڑے، یعنی مرد اور عورت دونوں۔ تو بقر سے مراد گائے نہیں، بقر سے مراد گائے اور بیل دونوں ہوئے، اور بقرہ سے مراد صرف گائے ہوئی۔ یہ عربی گرامر کی ایک یعنی زبردست ایک طریقہ ہے جس کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہی لوگ سمجھیں گے جو عربی گرامر پڑھیں۔ تو یہ اللہ نے کیا کہا؟ سمانیت اجواز، 8 جوڑے۔ تو 8 میں 4 کے مذکر کا نام لیا اللہ نے، بقر مطلب گائے اور بیل، ابل، ابلن کہتے ہیں اونٹ کو، اور جملن بھی عربی میں اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن اب وہ عمر کے اعتبار سے متعین کیا گیا ہے۔ اور جب ابل کہیں گے تو ابل میں نر اور مادہ دونوں داخل ہو جائے گا۔ زان کہیں گے تو زان مطلب بھیڑ، تو زان میں جب کہیں گے تو بھیڑ بھیڑی یعنی مذکر مؤنث دونوں داخل ہو جائیں گے۔ ماس کہیں گے تو ماس کا مطلب ہوتا ہے بکرا بکری دونوں داخل ہو گیا، جبکہ بکری کے لیے لفظ ہے غنم، غنم، غنم منے بکری، ماز منے بکرا، لیکن جب ماز کا لفظ صرف استعمال کریں گے تو اس میں بکرا بکری دونوں داخل ہو گئے۔ تو اللہ نے یہی وضاحت کر دیا کہ یہ 8 جوڑے تمہارے قربانی کے لیے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بھینس بھی تو گائے ہی کی نوع میں سے ہے، بھینس بھی تو گائے ہی میں سے ہے۔ تو دیکھیے بھینس گائے ہی میں سے ہے، یہاں یہ بات نہیں کہی گئی، یہاں کہا گیا کہ بکر سے مراد جو ہے، تو بکر سے مراد کسی نے بھی گائے اور بیل کے علاوہ کچھ اور لیا ہے اہل لغت کے کتابوں میں یا کسی بھی کہیں آپ نہیں دکھا سکیں گے۔ بکر سے مراد گائے اور بیل ہی ہوتا ہے، بھینس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اب اہل لغت نے یہ الگ بات لکھا ہے، کیا لکھا ہے اہل لغت نے کہ الجاموس نوع من البقر، جاموس کیا ہے؟ بھینس کیا ہے؟ عربی میں جاموس کہتے ہیں اس کو۔ بھینس کیا ہے؟ گائے کے نوع میں سے، یعنی گائے کے جنس میں سے، گائے ہی جیسی ایک مخلوق ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی، یہ نہیں کہا ہے کہ الجاموس من البقر، جاموس بھی گائے ہے، یہ نہیں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ الجاموس نوع من البقر۔ تو اگر آپ اس بنیاد پر بھینس کی قربانی کر رہے ہیں کہ اس لیے، اب دیکھیے بھینس کی قربانی کے جواز میں کچھ علماء نے کتابیں لکھی اور کچھ علماء نے اس کے ناجائز ہونے پر کتاب لکھی ہے، اور حنفیہ کے یہاں اس کے جواز پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن معتبر علماء میں سے کسی بھی عالم دین نے اس پر کوئی بحث نہیں کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
معتبر علماء جس کو کہہ سکتے ہیں، جن کو ہر مذہب کا اتھینٹک علماء مانا جاتا ہے، جیسے اگر ہم سوال کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھینس کی قربانی کے بارے میں کیا دلیل ہے، کیا فتویٰ ہے؟ کچھ فتویٰ نہیں ہے۔ امام مالک کا کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ امام شافعی کا کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو کیا ہے، ان کے زمانے میں بھینس نہیں آئی تھی؟ تو قرآن نے معروف جانوروں کا تذکرہ کیا۔ اب آپ ہم کو یہ بتائیے کہ گائے جو گائے اور بیل دنیا کے اندر کہاں نہیں پائی جاتی ہے؟ گائے اور بیل کی نسل دنیا میں کہاں نہیں پائی جاتی ہے؟ پورے دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ بھیڑ بکری کا نسل یا بھیڑ بکری دنیا میں کہاں نہیں پائی جاتی ہے؟ تو قرآن میں جو اللہ نے 8 جوڑے متعین کیے وہ معروف جوڑے متعین کیے ہیں، غیر معروف جوڑے کو متعین نہیں کیا گیا ہے۔ اور اگر اب جو بھینس کے جواز پر، یہ ایک نقطہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ، میں مختصر میں یہ خاص باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے، شریعت کی کتابوں میں نہیں، ڈکشنری کی جو کتابیں ہوتی ہیں نا عربی زبان کی، اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ النوم من البقر، یعنی جاموس کیا ہے؟ بقر کے نوع میں سے ہے، اس لیے اس کی قربانی کرتے ہیں۔ اچھا، تو اہل لغت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ البقر الوحشی نوم من البقر، البقر الوحشی نوم من البقر، تو اس کی کیوں نہیں قربانی کرتے ہیں؟ بقر الوحشی سے سمجھ میں مراد آیا؟ نہیں آیا۔ بقر الوحشی مطلب ہوا نیل گائے۔ نیل گائے بھی بقر کے یعنی بکرے گائے کے قسم میں سے، جنس میں سے، تو نیل گائے کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب آئیے، اور آپ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو اہل لغت نے یہ بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ زیبرا کو لکھا ہے، زیبرا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا زیبرا، اس کو لکھا ہے نوم من البقر۔ زیبرا جو ہے گائے کے نسل سے ہے، تو زیبرا کی قربانی کیجیے، تو اہل لغت لکھ رہے ہیں، عربی ڈکشنری میں موجود ہے، آپ کسی بھی عربی مستند ڈکشنری کو کھول کے دیکھیے، وہاں صرف الجاموس نوم من البقر نہیں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ البقر الوحشی نوم من البقر، اور قرن الایل۔ قرن الایل کس کو کہتے ہیں؟ قرن الایل کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم ہے؟ 12 سنگھا کو عربی میں کہتے ہیں قرن الایل، 12 سنگھا، اور الایل کہتے ہیں ہرن کو۔ عربی لغت کی تمام کتاب میں لکھا ہے قرن الایل والایل نوم من الزان والماس، کیا لکھا ہے؟ نوم من الزان والماس۔ زان کہتے ہیں بھیڑ کو، ماس کہتے ہیں بکرے کو، کہ ہرن اور 12 سنگھا یہ بکرے اور بھیڑ کی قسم میں داخل ہے۔ قربانی کریے گا 12 سنگھے کا، ہم لوگ اگلے سال ہرن کی قربانی کریں گے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس طرح دلیل نہیں بنتی ہے، دلیل بنتی ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ شریعت نے حلال اور حرام کو واضح کر دیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک جانور اور ہوتا ہے جو معروف ہے ہمارے میں، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ذہن سے نکل رہا ہے، تو اس جانور کے بارے میں اہل لغت کہتے ہیں نوم من الخنازیر، وہ سور کے قسم میں سے ہے، حالانکہ اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں، لیکن اس کو اہل لغت لکھ رہے ہیں کہ وہ سور کے قسم میں سے ہے، تو اس پر سور کا حکم لگائیے گا؟ تو یہ طریقہ نہیں ہے قربانی بھینس کی جائز کرنے کی، یہ نہیں۔ دلیل لائیے کتاب اور سنت سے، دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے۔ دلیل کتاب اور سنت میں ان 4 جوڑے کو دیا گیا، اس لیے دیا گیا کہ یہ معروف ہیں، اللہ کے نزدیک عمدہ جانوروں میں سے ہیں، ان کے گوشت بہتر ہے، اس لیے ان 4 کو آگے رکھا گیا، اور ان کے نر اور مادے کو۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کے نر کو یہ اللہ کے لیے کرتے تھے، مادے کو چھوڑ دیتے تھے، یا مادے کو اللہ کے لیے قربان کرتے تھے، نر کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ قربانی انہی 8 جانوروں کی بہتر ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی، حالانکہ علماء کے جو دلائل بیان کی گئے ہیں نا کتابوں میں، وہ بھی مختلف ہیں۔ مختلف کیا ہیں کہ جیسے علامہ ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کیا ہے کہ قربانی ہر جانور کی جائز ہے جو چوپایا ہے یا پرندہ ہے،
خواہ گھوڑا ہو، اونٹ ہو، بیل ہو، گائے ہو، مرغا ہو اور تمام پرندے جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب محلہ ابن حزم میں لکھے، میرے پاس ہے، جلد نمبر 9، صفحہ مسئلہ نمبر 957 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے وہ کنسیپٹ واضح کیا ہے کہ اللہ کے راہ میں آپ قربانی کسی بھی چیز کی دے سکتے ہیں۔ دلیل انہوں نے کیا دیا؟ کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں ایک مرغا قربان کروں۔ تو مرغا قربان ہو سکتا ہے، لیکن ایک قربانی کہہ کے جو اضحیہ کا مطلب لیا جاتا ہے حج کے دنوں میں اور یوم النحر کے دنوں میں، یہ اس دنوں میں ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، ان جانوروں کی، ان پرندوں کی قربانی نہیں ہے۔ تو مرغا کا قربانی کیجیے آپ، شریعت میں تو علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ مرغا کا بھی قربانی ہے تو کریے، کیا پریشانی ہے؟ مرغا کا بھی کریے، بہترین شتر مرغ لے آئیے، مرغے میں بھی تو شتر مرغ داخل ہے جو بڑا ہوتا ہے، اس پر آپ سواری کر سکتے ہیں، وہ آپ کو لے کر 1 گھنٹے فی 60 کلومیٹر رفتار سے دوڑتی ہے، تو شتر مرغ کی بھی قربانی کر لیجئے۔ تو قربانی اللہ کے جانب سے ایک خاص عبادت ہے، اور اس عبادت میں انہی جانوروں کو ہم قربان کریں گے جن کی اللہ نے قرآن میں صراحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ کی جانوروں کو ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں، اور غیر معروف جانوروں کی بھی قربانی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن حلال کی جب ہم بات کریں گے تو بھینس کے متعلق شریعت میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہیں، جیسے کہ میں نے ہرن کہا، بارہ سنگا کہا، یا اسی طرح سے جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں نیل گائے کہا، ان ساری، گھوڑا کہا، مرغا کہا، مرغی کہا، ان سارے متعلق حدیث واضح لفظوں میں موجود ہے کہ یہ حلال ہے، اور ان کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی کھایا ہے، یہ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن حدیث کی پوری کتاب اس سے خالی ہے کہ جوامیس کا بھی گوشت کبھی کھایا گیا اور اس کے لیے بھی صحابہ نے کبھی کھایا، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ ایک حدیث بنا کر لائی جاتی ہے مسند فردوس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھینس کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ مسند فردوس ایک ایسی حدیث کی کتاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب منسوب کر کے لکھی گئی ہے، اور اس میں آپ جب دیکھیں گے تو یہ ملے گا حضرت علی، حضرت عمر، ابو بکر، اس طرح سے، اور وہ پوری کتاب موضوع احادیث پر علماء محدثین نے جمع کیا ہے۔ جب محدثین کی جماعت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیا تو آپ سے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت تھا اس کو الگ کتابوں میں جمع کیا، اور جو آپ کے نام پر گڑھی گئی تھی ان کو بھی انہوں نے کتابوں میں جمع کیا، جیسے مسند فردوس ہے، مسند دویلمی ہے، مسند آپ کو کشف الخفا ہے، اس طرح کی بہت ساری کتاب ہے، اس کا بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ سب حدیثیں آپ کو ملے گی، منگریلا کی حدیث بھی ملے گی، میتھی کی بھی حدیث ملے گی، شہد کی بھی حدیث ملے گی، بیگن کی بھی حدیث ملے گی، اور تروئی کی بھی حدیث ملے گی، چاول کی بھی حدیث ملے گی، روٹی کی بھی حدیث ملے گی، اتنا سب کچھ شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب آپ کے نام پر بنائی گئی بہت ساری۔ ایک آدمی، ایک کاروباری تھا، وہ بیگن کا بیوپاری تھا، اس کے پاس بیگن کی کاشت تھی، اب وہ بیگن ہی صرف زیادہ لے کر جاتا تھا مارکیٹ میں، لوگ اس کی بیگن نہیں خریدتے تھے، کم خریدتے تھے، بیگن زیادہ نہیں آدمی کھاتا ہے، کیونکہ بیگن کے متعلق ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ بادی چیز ہے، اس کے کھانے سے کھجلی ہوتا ہے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ بیگن کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ بیگن بہت ہی مفید پھل ہے، جو بیگن کو کھائے گا اس کو بلغم کی بیماری نہیں ہوگی، جو بیگن کو کھائے گا اس کے خون میں اسنوفیلیا اضافہ نہیں کرے گا، جو بیگن کو کھائے گا اس کو جوائنٹ پین یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوگی، جو بیگن کو کھائے گا اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ کبھی نہیں آئے گا، پورے صاف کر دیتی ہے، اور جو بیگن کو کھائے گا وہ نامرد سے مرد ہو جائے گا، یہ سب ماڈرن ریسرچ بتا رہی ہے۔ تو چونکہ اس کا نہیں بکتا تھا تو اس نے کہا جو برجنجا کھائے وہ جنت میں داخل ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا، بس لوگ اس کے بیگن کی لوٹ مار لگا دیے۔ تو مان لیجیے آپ بھی کہ بیگن کھانے والے جنتی ہیں، اور جو بیگن نہیں کھاتے وہ کہاں جہنم میں جائیں گے۔ تو اس طرح کی حدیثیں بنائی گئی، تو علماء نے اس پر بھی نظر رکھا، پکڑا تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ حضرت علی کو بھینس کی قربانی مل گئی، اور عمر فاروق بھینس نہیں کھائے،
ان کو بھی تو کھانا چاہیے تھا نا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کھانا چاہیے تھا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. غیر معروف، اب دیکھیے معروف جانور سب جگہ ہیں، پوری دنیا کے اندر ہیں، اب غیر معروف کہیں ہیں کہیں نہیں ہے، کچھ ایسا ہے کچھ ایسا ہے. تو یہ بات کہی گئی ہے. تو یہ خاص باتیں ہوئیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور ایک دو باتیں اور بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں. جیسے کہ ایک پوسٹ بھی جاری کیا گیا ہے لوگوں کے درمیان، چونکہ اپنے آپ کو مفتی اور عالم کہلانے کے لیے یہ قریب ہی سے اس پوسٹ کے اندر کچھ باتیں جو آپ کو ہم بتا دیں. جیسے پہلی چیز ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، تو انہوں نے لکھا ہے صاحب نصاب پر، جو کہ غلط بات ہے. شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. شریعت میں جو استطاعت رکھتا ہے جانور خرید کر قربانی کرنے کی، اس کے لیے قربانی جائز ہے. جیسے حج کے متعلق کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے گھر تک جانے اور آنے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہو اس پر حج فرض ہو گیا، اس کے لیے نصاب کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، قربانی 3 یا 4 دن ہے، تو قربانی پہلے ہی دن ہے، 3 یا 4 دن نہیں ہے. اگر پہلے دن کوئی نہیں کر سکا تو پھر اس کو شریعت 3 دن کی اجازت دیتی ہے. تو 3 دن کی جو اجازت دیتی ہے وہ ایام تشریق ہے. 3 دن کون سے ہیں؟ 11، 12، 13. تو یوم النحر کو چھوڑ کر 3 دن ہوا، اور یوم النحر کو لے کر کتنا دن ہوا؟ 4 دن ہوا. تو کسی نے 3 دن کہا وہ یوم النحر کو چھوڑ کر کہا، اور کسی نے 4 دن کہا وہ یوم النحر کو لے کر کہا. اس لیے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 3 ہی دن ہے، 4 دن نہیں، تو یہ آپ کی مسٹیک ہے، بھول ہے، آپ نے مسئلے کو صحیح سے سمجھا نہیں اور مفتی بن گئے. تیسری بات کہ قربانی کی فضیلت انہوں نے بیان کی ہے. قربانی کی فضیلت میں حدیث کے اندر کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے بتایا بیگن کا مثال دے کر، تو اسی طرح قربانی کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں، قربانی ایک عبادت ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ نے قربانی کرنے والے کو یہ فضیلت بتایا کہ اس کے بال کے بدلے، اس کے اون کے بدلے، اس کے بال کے بدلے تمہیں اتنا اتنا ثواب ملے گا. یہ سب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب جھوٹی حدیثیں ہیں. قربانی کے جانور وہ لکھے ہیں 3 قسم کا ہے. ابھی قرآن سورہ انعام 143 پڑھیے، اس میں اللہ نے 4 قسم متعین کیا ہے: بقر، ابل، ماز، زان. اور یہ کریں 3 قسم ہے، یہ یعنی اللہ سے زیادہ جان رہے ہیں. چوتھی بات انہوں نے اپنے پمفلٹ میں کی ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کے بھی حصے شامل کیے جا سکتے ہیں. قربانی کے جانور میں حصہ داری کی بات کی گئی ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ گائے میں 7 آدمی اور اونٹ میں 10 آدمی، ضرورت پڑے تو گائے میں 10 آدمی اور اونٹ میں 20 آدمی تک شریک ہو سکتے ہیں. حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ عقیقہ میں حصہ داری ہے. کوئی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی حدیث آئی ہے جس میں کہا گیا ہو کہ عقیقے کے جانور میں بھی حصہ داری ہے؟ تو پھر آپ اس کو قربانی میں ملا رہے ہیں، پھر اس میں حصہ داری کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات، حدیث کی کتاب میں بڑے جانوروں میں عقیقہ کرنے کا حکم نہیں ہے. حدیث کی کتاب میں بڑے جانوروں میں عقیقہ نہیں کہا گیا، عقیقہ کہا گیا چھوٹے جانوروں میں سے، یعنی 3 قسم میں سے: بکری اور بکری کا، بھیڑ کا، اور جو ہے یہ یعنی بکری بھیڑ 2 ہی قسم ہو رہا ہے، بکری اور بھیڑ میں سے آپ جن جانور کی چاہیں قربانی یعنی عقیقہ کریں. قربانی کے لیے بڑے اور چھوٹے، حمول اور فرش. حمول مطلب جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں، فرش مطلب جو بوجھ نہیں اٹھاتے ہیں، زمین کے برابر ہو کر چلتے ہیں، ایسے جانوروں میں قربانی ہے. لیکن عقیقہ فروش میں ہے، یعنی جو چھوٹے جانور ہیں. تو یہ ایک اعتبار سے انہوں نے ایک غلط مسئلہ دے دیا. تیسری بات انہوں نے کی ہے، یعنی چھٹی بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کے چمڑے کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. تو قربانی کے چمڑے کا صحیح مصرف کیا ہے، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اور صدقہ کرنا واجب نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے، یہ انہوں نے غلط بات لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں 1707 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جن جانوروں کی تم نے قربانی کی ہے اس کے اوجڑی اور چمڑے کو صدقہ کر دو. اس کے اوجڑی اور چمڑے کو صدقہ کر دو. یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور اس پر تمام علماء احناف، شافعیہ، حنبلیہ، مالکیہ اور اہل الحدیث کا اتفاق ہے کہ قربانی کے چمڑے کو بیچا بھی نہیں جائے گا. اپنے استعمال میں اگر آپ کو آتا ہے تو کریں، نہیں تو اس کو صدقہ کر دیں، یا پھر اس کو بیچ کر اس کی قیمت غربا اور مساکین میں صدقہ کر دیں. قربانی کے چمڑے کا مصرف کیا ہے؟ غربا اور مساکین.
ایک بات اور بھی چلتے چلتے بتا دوں کہ قربانی کے چمڑے کو آپ غریب اور مسکین کو صدقہ کریں۔ اگر آپ کسی بیت المال کو صدقہ کر رہے ہیں تو بیت المال والے کو چاہیے کہ وہ رقم صرف غریب اور مسکین کو دیں۔ اس رقم سے آپ کسی کی شادی کی مدد، اس رقم سے آپ کوئی اور کام، اس رقم سے آپ مسجد کی رنگائی، قبرستان کی دیوار بندی یا دیگر کام کو انجام نہیں دے سکتے۔ یہ حرام ہے بالاتفاق تمام مسالک میں۔ اور اس پر ایک اختلاف بھی ہوا تھا کچھ سالوں پہلے کہ وہ ہائی مدرسہ میں رکھا گیا تھا کہ قربانی کے چمڑے کو دیجیے، ہم لوگ قبرستان کی زمین خریدیں گے۔ تو اس پر میں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا کہ تمام مذاہب کے علماء کہتے ہیں اور نبی کی حدیث ہے کہ قربانی کے چمڑے کو جس نے بیچا اس کی قربانی نہیں، وہ کیا کرے؟ قربانی کے چمڑے کو صدقہ کر دے۔ تو آپ کسی بیت المال میں دے دیں تو اس سے آپ یہ بات پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوا، اور نہیں تو آپ خود کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ یہاں ایک پوائنٹ آتا ہے کہ ہم بیت المال میں اس لیے دے رہے ہیں کہ وہاں سے غربا اور مدارس، کوئی لوگ مدارس میں بھی دے دیتے ہیں، مدرسے میں، تو مدرسے میں بھی آپ کو دینے کے لیے اس وقت علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ اس پر تمام معتبر علماء کی گواہی، یعنی ایک فرقے کا نہیں، تمام فرقے متفق ہیں کہ ان مدرسوں میں دیا جائے جہاں یتیم بچے پڑھ رہے ہوں اور ان سے کوئی فیس نہیں لی جا رہی ہے، تو انہی بچوں پر صرف خرچ کرنے کے لیے آپ مدارس میں دیں گے۔ اگر کسی مدرسے میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے تو آپ نہیں دیں گے۔ اگر کسی بیت المال میں اس طرح کا انتظام نہیں ہے تو آپ وہاں نہیں دیں گے، آپ خود سے اس کام کو کر دیجیے۔ یہ ہے اصل، تب آپ کی قربانی صحیح طریقے پر پہنچے گی، اور نہیں تو ایسے ہی بے راہ روی کا شکار ہے، اس بیت المال کو دے دیا جائے، اس بیت المال کو دے دیجیے، بیت المال کہاں خرچ کیا اس کا پتہ نہیں، تو آپ اس میں گناہ گار ہیں، کیونکہ شریعت نے قربانی کے چمڑے کے متعلق بھی وضاحت کر دی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طرح ایک بات اور بتا دیں کہ عقیقہ کے جانور میں اور عقیقہ کے جانور میں قربانی نہیں ہوتی ہے، قربانی کے جانور میں عقیقہ نہیں ہوتا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور سے ولیمہ کر دیں، تو ولیمہ بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سب ہماری بے راہ روی کے شکار ہے جس سے ہمارے اندر یہ خرابیاں آئی ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے قربانی کو خالصتاً اللہ کے لیے بنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس قربانی کو صحیح طریقے سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو قبول فرما۔